बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने एक अहम शख्सियत को ख़त लिख दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सालिस करार देकर इमरान खान ने क्या हिकमत अमली अपनाई, इसका एक जायज़ा रखूँगा मैं आपके सामने। और फिर व्यूअर्स आपको ये बता दूँ कि धांधली का फ़ाइनल राउंड शुरू हो गया है और इस धांधली के फाइनल राउंड में कौन लीड कर रहा है इसका हाल अहवाल भी आपके सामने हम रखेंगे। और फिर व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दें कि नवाज़ शरीफ साहब ने मोदी सरकार को प्यार भरा पैगाम भेजा और दूसरी तरफ से एक थ्रेट आया है। ये थ्रेट किस नौइयत का है और ख्वाजा आसिफ नवाज़ शरीफ के दिफा में किस किस्म की दलील पेश करते हुए हमें नज़र आए, इसका मुकम्मल जायज़ा भी लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बता दें कि चीफ जस्टिस की जानिब से इमरान खान को सियासी जमातों से मुज़ाकरात के मशवरे पर इमरान खान ने आमादगी ज़ाहिर कर दी है और इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखने का फ़ैसला कर लिया है, जिसका मतन भी लीगल टीम को नोट करवा दिया गया है। इमरान खान को काजी साहब की आखिरकार एकदम से सालिसी क्यों कबूल हो गई। व्यूअर्स आपको ये बता दें कि नैब तरमीम केस के दौरान सियासी जमातों से बातचीत करने का मशवरा देने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और दीगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात इमरान खान बज़ाहिर उन्होंने मान ली है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को एक सालिस के तौर पर चुन लिया गया है। आपको याद होगा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये कहा था कि आप सबसे बात करें और जो बातें आप कर रही हैं बहुत ही ख़तरनाक हैं, इन हालात के अंदर आपको सबसे बात करना होगी और यही रास्ता आपके लिए और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। फिर इसके साथ ही व्यूअर्स आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फ़ारूक एच नाइक को इमरान खान के स्क्रीन के आगे खड़े करके कहा था कि ये आपके दुश्मन नहीं हैं, इनसे बात करें। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को सियासी बातचीत पर आमादगी का ख़त लिख कर क्या सिग्नल दे रहे हैं और वो सिग्नल क्या है कि वो इस फोरम के ज़रिए ही अपनी बात सियासी क़यादत तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट कोई रस्मी किरदार अदा कर सके और सुप्रीम कोर्ट को सालिस बनाने का यही बुनियादी मकसद था। इमरान खान के पास सियासी जमातों को बराह रास्त ख़त लिखने की ऑप्शन भी मौजूद थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो एक तीसरे फरीक की सालिसी चाहते हैं और वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए ये जो रोल है उसे ऑप्ट किया है। अब सवाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की बजाय सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को काबिल कबूल क्यों है। इमरान खान को ये लगता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ एंगेज करने में संजीदा नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही वो दूसरा मुतबादिल ताकतवर फरीक हो सकता है जिसको दरमियान में डालकर कोई सियासी बातचीत का रास्ता निकाला जाए। और सियासी बातचीत का मशवरा आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ही दिया गया। और व्यूअर्स मेरी इतलात ये हैं कि सियासी जमातों की तरफ से भी एक अप्रोच की गई है चैम्बर्स के अंदर और ये पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया गया कि मुल्क के लिए आप तमाम लोग एक दूसरे से बात करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ये किरदार अदा कर सकता है। और फेयर ट्रायल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी डिमांड है। अब काजी साहब का रद्द-ए-अमल क्या होगा। काजी साहब के जी दो रद्द-ए-अमल हो सकते हैं ना। पहला रद्द-ए-अमल ये होगा कि काजी इस ख़त के जवाब में सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि ये सियासी मामला है और इस पर अदालत कोई बराह रास्त किरदार अदा नहीं कर सकती। अगर बातचीत करनी है तो फिर सियासी क़यादत को ही एंगेज किया जाए, हमें आप ख़त लिख कर हमारा वक्त मत ज़ाया करें। दूसरी चीज़ व्यूअर्स इसके अंदर काजी साहब एक गैर रस्मी किरदार अदा करने पर राज़ी हो सकते हैं जिसके तहत इस ख़त को पटिशन की शक्ल देकर हुकूमती और दीगर सियासी जमातों को नोटिस किया जा सकता है और इन सब जमातों को आपस में बातचीत करने का टास्क और टाइम लाइन भी दी जा सकती है। जैसा कि गुज़श्ता बरस साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पंजाब में इंतखाबात करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग समेत दीगर जमातों को पाबंद किया था कि इसकी रिपोर्ट अदालत में जमा भी करवाई जाए और अब जाकर आपस में बातचीत भी करें। अब ये सवाल कि इमरान खान ने बातचीत के लिए 3 शर्तें कौन सी रखी हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपको पता चल जाएगा कि खान साहब की हिकमत अमली क्या है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से संजीदगी और सालिसी का किरदार अदा करने के हवाले से अगर सिग्नल्स दिए गए और कहा गया कि आप सियासी जमातों से बातचीत करें तो खान साहब ने अब ये 3 शराइत जो इम्पॉर्टेंट है
وہ کیا رکھی ہیں کہ ملک کو درپیش سنگین معاشی اور سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے وہ ہر سنجیدہ فریق سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خط کے نکات میں انہوں نے یہ بھی لکھوایا ہے کہ ہر وہ فریق جو معاشی اور سیاسی مسائل حل کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس سے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ شرط نمبر 2 کہ انتخابی مینڈیٹ کی واپسی۔ شرط نمبر 3 9 مئی جوڈیشل انکوائری سمیت دیگر سیاسی کیسز میں فیئر ٹرائل، اور یہی خان صاحب چاہتے ہیں کہ ملک کے جو فیئر ٹرائل ہے کیسز کا وہ کیا جائے، اور یہ جو اب طارق محمود جہانگیری صاحب اور دیگر لوگوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں الیکشن ٹرائبونلز کے اندر، اسے بند کیا جائے۔ اب عمران خان نے کیا جو آپشنز رکھے، جو شرطیں رکھی، کیا یہ مان لی جائیں گی؟ جی بالکل بھی نہیں۔ اس لیے سپریم کورٹ کو درمیان میں ڈالا گیا کہ کون سا فریق بات چیت کے لیے سنجیدہ ہو سکتا ہے، اس کا فیصلہ عمران خان اکیلے کیسے کر پائیں گے۔ اسی طرح 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے پر حکومت راضی کبھی بھی نہیں ہوگی، اور مینڈیٹ کی واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور زیادہ سے زیادہ حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ معاملہ الیکشن ٹرائبونلز میں چل رہا ہے، وہیں اس کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ دیکھیں جی فارم 47 کی جو حکومت ہے وہ کیسے اپنی حکومت ختم کر کے عمران خان کے حوالے وہ تمام اقتدار کر دے اور تمام نشستیں کر دے، اس سے تو بہت سارے لوگ پھنس جائیں گے۔ اور اس کی ایک بڑی واضح مثال طارق محمود جہانگیری کو ہٹانا اور اپنی مرضی کے لوگوں کو لگانا، اور ابھی جو پراچا صاحب آئے ہیں نا، یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ یہ پراچا صاحب کیا توپ چیز ہیں اور انہوں نے ماضی میں کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ اب نون لیگ کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ جی سپریم کورٹ کی ثالثی کو نون لیگ قبول کر لے گی، مگر عمران خان کی شرطیں نہیں مانے گی۔ وہ یہ مطالبہ کرے گی کہ عمران خان غیر مشروط طور پر بات چیت کریں۔ عمران خان سپریم کورٹ کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، یہ سوال بھی اس تناظر میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور عمران خان کی شرائط سے یہی لگتا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ صرف سنجیدہ افراد سے بات چیت ہو سکتی ہے اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، تو جی اس حوالے سے براہ راست جو فریق ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ اگرچہ اسٹیبلشمنٹ اس معاملے سے دور ہی رہنا چاہتی ہے، مگر سپریم کورٹ کی دلچسپی ظاہر کرنے کی صورت میں وہ محدود پیمانے پر بات چیت کے لیے راضی ہو سکتی ہے، جس میں 9 مئی اور جوڈیشل انکوائری کا معاملہ شامل ہوگا۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی ایک خبر دے دوں، کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے یہ دیکھا اور برطانوی ہائی کمشنر نے جب بلے کے نشان کے حوالے سے اپنا ریئیکشن دیا تو قاضی صاحب میدان میں آئے، انہوں نے کہا جی کہ میرا دور جو ہے وہ شفاف نوعیت کا دور رہا اور شفافیت اپنے عروج پر تھی۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں، اور جانے والے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اسے 2 مہینے بعد چلے جانا ہے، اوکھا سوکھا ہو کے وقت جو ہے نا کٹ لو، اور قاضی صاحب کے حوالے سے بھی اب یہی تاثر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ قاضی صاحب جاتے جاتے اپنی جو لیگیسی چھوڑ کر جائیں گے تو شاید وہ یہ ضرور کوشش کریں کہ ایک اٹیمپٹ کر لی جائے، تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھا دیا جائے، تو چانسز اس کے تھوڑے بہت موجود ہیں، لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ ثالثی کا کردار اور جو اس کے ریئیکشن اور آفٹر شاکس ہیں انہیں انگیج کیا جائے گا قاضی صاحب کی طرف سے پہلے، اور پھر اس کے بعد اس کی حکمت عملی کوئی وہ طے کریں گے، لیکن چانسز کم ہیں کہ اس قسم کی کوئی ثالثی ہو سکے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے، جن لوگوں نے عمران خان پر ثالثی کا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پر یہ دباؤ ڈالا کہ آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں، ٹھیک ہے آپ چودھری بن جائیں، عمران خان بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اب یہ جو دوسری خبر ہے نا ویورز، وہ ہے دھاندلی کا فائنل راؤنڈ۔ اسلام آباد سے دھاندلی کا جی فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ پہلے ایک آرڈیننس آیا جس کے بعد ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹرائبونلز میں شامل کیا گیا، پھر الیکشن کمیشن نے نون لیگ کہ 3 MNAs کا ٹرائبونل تبدیل کر دیا، اور پھر الیکشن کمیشن نے جسٹس جہانگیری کو تبدیل کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے 2 اضافی الیکشن ٹرائبونلز تشکیل دے دیے، اور پھر جسٹس ریٹائرڈ ظفر اقبال بہاولپور کے اضافی الیکشن ٹرائبونلز کو پریزائڈ کریں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ شکور پراچا راولپنڈی کے الیکشن ٹرائبونلز کو پریزائڈ کر رہے ہیں جی، اور اسلام آباد کے 3 MNAs کا کیس جسٹس ریٹائرڈ شکور پراچا کو منتقل کر دیا گیا۔ اب یہ جسٹس شکور پراچا صاحب یہ ہیں کون؟ یہ بہت ہی دلچسپ شخصیت ہیں، اور ان کے جو گل جو انہوں نے کھلائے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی۔ شکور پراچا صاحب پر افتخار چودھری دور میں کرپشن ریفرنس فائل ہوا، ٹھیک ہے جی۔ کونسل نے کیس کا سامنا کرنے یا استعفیٰ دینے کا آپشن دیا۔ شکور پراچا صاحب مستعفی ہو گئے، یعنی کہ کرپشن کی تھی اس لیے انہیں مستعفی ہونا پڑا، یہی ہے نا جی۔ اب وفاقی حکومت نے ارشد شریف قتل کیس میں انکوائری کمیشن کا سربراہ بھی ان کو بنایا۔ ارشد شریف کی والدہ کے اعتراض پر الگ ہو گئے، انہوں نے PCO کے تحت حلف بھی لیا تھا۔ اہم خبر یہ بھی ہے ویورز کہ یہ انکشاف ہوا ہے کہ 7 جون کو الیکشن کمیشن ایک نیا ٹرائبونل بھی قائم کر چکا ہے۔
لیکن حیران کن طور پر نئے ٹربیونلز کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی اس کا نوٹیفیکیشن موجود نہیں ہے، صرف اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو کہیں چیلنج نہ کر دے۔ جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیے تھے کہ اگر ضرورت پڑی تو فارم 45 کی بیرون ملک سے بھی فرینزک کروائیں گے، اس دن سے چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور پاکستان تحریک انصاف کے مزید کیسز بھی اسی طرح کے ججز کے سامنے لگائے جائیں گے۔ کیا یہ نون لیگ اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے نہیں ہو رہا؟ جی جناب بالکل ہو رہا ہے، سانوں تے کوئی شک نہیں ہے، تانوں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ یہ ملی بھگت کیوں ہے، جنہوں نے چوری کروائی اور جو چور تھے اور جو ڈاکو تھے، ان سب نے مل کر اب یہ پلان بنایا کہ چوری کو روکا جائے۔ ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور یہ ناکہ بندی کا حصہ ہے۔ جدھر سے بھی آپ نے گزرنا ہو، اپنے لوگ کھڑے ہوں گے، آرام سے آپ گزر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ ناکہ بندی اس تناظر میں کی گئی ہے۔ اب یہ سوال کہ کیا یہ ایسے ججز جن پر کرپشن کے الزامات ہوں وہ دھاندلی روکیں گے؟ کبھی بھی نہیں روکیں گے جی۔ کیا ایسے ججز جو پہلے مس کنڈکٹ کے مرتکب ہیں وہ انصاف دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اور میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ آج ایک انتہائی اہم کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عامر مسعود مغل کی MNA انجم عقیل خان کے خلاف الیکشن کمیشن اور آج جسٹس طارق محمود جہانگیری کے پاس سماعت کے لیے مقرر ہے۔ اور آج دیکھنا یہ ہوگا کہ جنبش قلم سے جسٹس جہانگیری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بنائے گئے ٹریبونل کو فارغ کرتے ہیں یا پھر اسے برقرار رکھا جاتا ہے۔ یہ انتہائی اہم کیس ہے۔ میں آپ کو خبر ویورز یہ بھی دے دوں کہ نواز شریف صاحب لارڈ کر رہے ہیں اور یہ لارڈ کس سے ہو رہا ہے؟ اس شخص سے جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور گجرات کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہم اسے کس طرح بھول سکتے ہیں؟ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو جو اس کے ساتھ ظلم کیا گیا وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ کشمیر کے اندر لاکھوں ماؤں کی گودوں کو اجاڑ دیا گیا، ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہمارے جوان سرحدوں پر کھڑے ہو کر پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ بچے اپنے والدین کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں کشمیر کے اندر، ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہماری سرحدوں کے اوپر جو لوگ، جو سپاہی، جو نوجوان پہرا دے رہے ہیں، کبھی وہ شہید ہو جاتے ہیں، کبھی وہ غازی بن کر لوٹتے ہیں، تو ان والدین کے اوپر، ان کے بچوں، ان کے خاندان کے لوگوں پر کیا بیتتی ہے اور دھرتی ماں کا جو قرض ہے وہ قرض کون چکائے گا؟ ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ لیکن یہاں پر نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ مودی کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب یہ مودی صاحب کو جو وزیر اعظم منتخب ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا نواز شریف صاحب نے اور پھر لکھا کہ میں مودی کو تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہونے میں مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کی تیسری بار فتح اس بات کی نشاندہی ہے کہ لوگوں کو آپ پر اعتماد ہے۔ سر آپ کو بھی اعتماد ہے، آپ کو بھی اعتماد ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ یعنی آپ مودی صاحب کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اپنے خاندان کے جو تقریبات ہیں ان کے اندر، ملک کی دشمنی اسی دن ظاہر ہو گئی تھی جب آپ نے یہ کام کیا۔ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ آپ نے مودی کو مبارکباد دی۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس کا بھرپور نوٹس لینا چاہیے، انہیں پوچھنا چاہیے کہ ہمارے نوجوان سرحدوں پر مر رہے ہیں اور میاں صاحب آپ اس شخص کو مبارکباد دے رہے ہیں کس حیثیت میں؟ نہ آپ تو وزیر اعظم بھی نہیں ہیں۔ چوتھی بار آپ نے قوم کو ٹیکہ لگانے کا انتظام تو کیا لیکن قوم نے وہ ٹیکہ لگنے سے انکار کر دیا، تو قوم آپ سے یہ سوال کر رہی ہے کہ آپ ہیں کون اور آپ نے کس حیثیت میں یہ سب کچھ کیا؟ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی باقاعدہ طور پر اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کال کرنی چاہیے۔ انآفیشلی ہوگا جی، آفیشلی تو یہاں پہ نہیں ہو سکتا چونکہ آپ کو ایسے ہی جتایا گیا تھا۔ تو یہ پوچھا جائے سوال میاں صاحب سے کہ کیوں نفرت آپ پاکستان کی عوام، جن لوگوں نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہمارے ملک میں جاسوسوں کو بھیجا، اور خیر آپ کے اس اقدام سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ نے مودی کی زبان بولی اور آپ مودی کے پاکستان کے اندر ایک نمائندے کی حیثیت سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیے مل کر نفرت کو امید سے بدلتے ہیں تاکہ 2 ارب لوگوں کی زندگی بدلی جا سکے۔ اس پر مودی کا بھی جواب آئے، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ لیکن مودی سے آپ نے بات کر لی، اسے مبارکباد بھی دے دی، آپ نے عمران خان کو مبارکباد نہیں دی۔ آپ اسے طرح طرح کے نام دیتے ہیں، مبارکباد نہیں دیتے۔ آپ کا خاندان
مودی سے پیار کرتا ہے، عمران خان سے نفرت کرتا ہے۔ عمران خان نے اس ملک کو ایک نئی دنیا میں پہچان دی ہے میاں صاحب۔ یہ وہی عمران خان ہے جس کے پاس آپ بیٹھتے تھے اور جس کو پاکستان کی سیاست میں آنے کے لیے کہا جاتا، لیکن آپ دشمنی میں اتنا آگے نکل گئے کہ آج آپ کو مودی جو ہے وہ آنکھ کا تارا نظر آ رہا ہے، راج دلارا نظر آ رہا ہے، لیکن عمران خان آپ کو اپنا دشمن نمبر 1 نظر آتا ہے۔ خدا کے لیے اس نفرت کو ختم کریں، اپنی شکست کو تسلیم کریں اور پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں۔ اب آپ کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو کام آپ نے کیا، سوال ہے میرا پاکستان کے اداروں سے کہ کیوں آپ پوچھتے نہیں نواز شریف سے کہ اس نے کس حیثیت میں یہ ٹویٹ کی اور مودی کو کیوں آپ نے اس طرح کی مبارکباد پیش کی۔ اب اس کے اوپر مودی کا جواب بھی آیا کہ آپ کا بہت شکریہ، یعنی یہ جواب نہیں تھا بلکہ ایک چپیڑ تھی پاکستان کے اوپر، اور یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ نواز شریف کی وجہ سے ہوا۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ انڈیا کے لوگ ہمیشہ ہی امن کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن ہمارے لوگوں کی سیکیورٹی ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ شہباز شریف نے بھی جی مودی کو مبارکباد دی اور مودی نے ان کا شکریہ ادا بھی کیا۔ اب سیکیورٹی کا معاملہ، یعنی انہوں نے اجمل قصاب والی باتیں آپ کو یاد کرا دی ہیں، اور نواز شریف صاحب نے ہی ایک بیان دیا تھا کہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہاں سے لوگ اٹھیں اور دوسرے ملک میں جا کر آپ قتل و غارت کریں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، پاکستان کی فوج کیا کر رہی ہے، پاکستان کے طاقتور حلقے اس بیان کو کیسے دیکھیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہاں پر ایک ٹویٹ کرنے کے معاملے پر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پر آپ نے غداری کا مقدمہ بنانے کی تیاری کر لی، لیکن یہاں پر جناب اپنی دکانیں کھولیں اور ساتھ ساتھ آنکھیں کھول کر یہ بھی دیکھ لیں، پڑھ لیں کہ نواز شریف ملک کے سب سے بڑے دشمن مودی کو کس قسم کی مبارکباد جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اور مودی وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا، یہاں پر جہاز بھیجے کہ جا کر پاکستان کی سرحدوں کو ان کی پامالی کرتے ہوئے، سرحدی جو باؤنڈریز تھی ان کو پامال کر کے پاکستان میں داخل ہو اور پاکستان کے اندر لوگوں کو مار کر ہی واپس آنا، پھر آپ اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ اب اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک ریئیکشن دیا جی کہ ایک طرف مبارکباد اور دوسرے خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں جی کہ مودی کو انتخابات میں اکثریت نہیں ملی جس وجہ سے ان کا تکبر کم ہوا ہے۔ مودی حکومت اب اتحادیوں پر انحصار کرے گی اور امید ہے کہ مودی اپنی اوقات میں آئیں گے۔ دیکھیں جی اس سے خواجہ صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جس مرضی کو اوقات یاد کرائیں، لیکن آپ اپنے لیڈر کو بھی اس کی اوقات یاد کرا دیں، کیونکہ اس طرح سے اگر آپ ٹویٹس کریں گے تو عمران خان سے پھر بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، آپ نے پاکستان کی میڈیا کے اوپر اس کا نام بین کروایا ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی لکھا جائے، یعنی اتنی نفرت، لیکن دشمنوں کو آپ مبارکباد اور اس کے ساتھ ساتھ محبت بھرے پیغامات جو ہیں وہ آپ دے رہے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کو مودی سے خطرہ نہیں ہے، عمران خان سے خطرہ ہے۔ جس دن خان صاحب باہر آ گئے، نواز شریف کے اندر جانے کا وقت ہو جائے گا اور یہ میوزیکل چیئر اسی طرح لگی رہے گی، کیونکہ مودی نے نواز شریف کی کرسی پر آ کر نہیں بیٹھنا، بلکہ عمران خان کی کرسی اس وقت جس پر حملہ کیا گیا اور چور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کرسی عمران خان کو ہی واپس جانی ہے۔ اسی لیے مبارکبادیں آپ دے لیں، وقت کم ہے آپ کے پاس، اور بڑھاپے میں انسان ویلا بیٹھ کر کیا کرتا ہے جی؟ یہی کرتا ہے، کبھی اس کو ٹویٹ کر، کبھی اس سے بات کر، لیکن پاکستان کے مسائل کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ میرا یہ سوال ہے اور پاکستان کی عوام کا بھی یہ سوال ہے کہ وائی نواز شریف اور اس نے جو ٹویٹ کی ہے اس کے اوپر ابھی تک اتنی خاموشی کیوں ہے، اور کیوں نہیں کوئی غداری کا مقدمہ نواز شریف پر بنایا جائے گا؟ ویورز، یہ شو تھا ہمارا آج کا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، کیونکہ یہ ٹویٹ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت انڈیا نے کیا کہا تھا، کیا سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ہماری وجہ سے مشرقی پاکستان ٹوٹا، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔